अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से, यानी डिजिटल दुनिया में इस वक्त आज एक जो बड़ी हैकिंग सामने आई है। 18 करोड़ से ज़ायद के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनका डाटा हैक कर लिया गया है। उन तमाम तर सार्फिन के पासवर्ड्स हैक कर लिए गए हैं और उनसे ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द अपने पासवर्ड्स तब्दील कर दिए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकें। ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सका है? ये ठीक है कि इस वक्त हम एक डिजिटल दौर की दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जहां हमारी तमाम तर ज़ाती ज़िंदगी से लेकर और तमाम तर कौमी सालमियत के जो मामलात हैं वो भी अब इस डिजिटल ज़िंदगी के ही मरहून मिन्नत हैं। और यही एक वजह है कि हम देखते हैं कि हर शख्स ही इस सोशल मीडिया का जो है वो पैरोकार बना हुआ नज़र आता है। उसके अकाउंट्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यही अकाउंट्स उसके लिए ख़तरनाक अब साबित होते चले जा रहे हैं। तो हम किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ख़ुद मुख्तार हैं, कितने ज़्यादा हम अपने अकाउंट्स को या इस तरह के मामलात को जो है वो सिक्योर कर सकने में कामयाब हो सके हैं या नहीं हो सके, या फिर हमें अभी भी कुछ मज़ीद नाकामियाँ देखनी पड़ सकती हैं और कुछ मज़ीद सिक्योरिटी के जो उमूर हैं उसको बेहतर करना पड़ेगा। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे बजट 2025 और 26 के हवाले से कि बजट 2025 और 26 क्या ये बजट भी माजी में पेश किए जाने वाले तमाम बजट्स की तरह से महज मालियाती इदारों की खुशनुदी हासिल करने के लिए होगा, या फिर जो पाकिस्तानी अवाम है ख़ास करके जो तनख्वाहदार तबका है उसको इस बजट में कुछ रिलीफ मुमकिन है या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे मोटरवेज और बंदरगाहों के हवाले से कि आज अलीम खान साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कराची का विज़िट किया और मोटरवेज़ के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें M9 और M6 का जिक्र किया उस हवाले से बातचीत की। और उनका ये कहना था कि M6 प्रोजेक्ट जिसकी इस वक्त तामीर जो है वो खासी ताख़ीर का शिकार है, अब ऐसा नहीं होगा बल्कि जो कराची की कारोबारी बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, उनके ताउन से जल्द अज जल्द इसकी जो तकमील है वो मुकम्मल हो सकेगी और कराची पोर्ट से लेकर ये जो इसका कॉरिडोर है पेशावर तक वो अब जल्द अज जल्द जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेगा, यानी मुकम्मल हो सकेगा। और जो कहा जाता है कि जी जो सड़कें हैं, जो शाहराहें हैं वो तरक्की की संग मील साबित होती हैं, तो ऐसा ही कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम देख सकेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इस वक्त 18 करोड़ सार्फिन का वो तमाम तर डाटा, वो तमाम तर हसास मालूमात जो हैकिंग की वजह से ख़तरे से दो चार हैं। और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद उमर खान जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस तरह के मामलात के ऊपर काबू पाया जा सकता है और एक आम आदमी सोशल मीडिया का एक आम सारिफ खुद को और अपने तमाम तर डाटा को महफूज कर सकता है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिएगा कि आप आज जो हमने ये मामला देखा है 18 करोड़ से ज़ायद अकाउंट्स का जो डाटा हैक कर लिया गया है, ये क्या मामला है और इससे पहले भी क्या इतने ही बड़े पैमाने पर ये इस तरह के केसेस सामने आते रहे? बहुत शुक्रिया समीन, आपने मौका दिया और ये वाकई ग्लोबल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी खबर है। और ना सिर्फ ये खबर है बल्कि एक तरीके का ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस वक्त ग्लोबली। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से हम सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, इसी तरह जो हैकर्स हैं उनको हम हैक्टिविस्ट कहते हैं। तो ये जो हैक्टिविस्ट हैं इसमें हर मुल्क ने अपनी अपनी साइबर टीम डेवलप करके रखी हुई है और बहुत सारी अनऑफिशियल टीम्स भी जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो इस दफा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है ग्लोबल सतह पे कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो 18 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं उनका डेटा हैक किया गया है और वो एक जगह एक डेटाबेस में एक सर्वर में मुंतकिल किया गया है। उसके बाद के भी आगे उनके तजुर्बात अभी होने और बहुत सारे उनके आगे प्लान्स हैं, लेकिन ये जिस ड्यूरेशन और जिस टाइम में ये सारी चीजें हो रही हैं उसमें एक बड़ी वाज़े कनेक्टिविटी हमें इंडिया की दिखाई दे रही है, इसराइल की दिखाई दे रही है और कुछ उनके अलाइड कंट्रीज में बैठे हुए ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनका ग्रुप ये काम कर रहा है। थोड़ा सा हमें पस मंजर को देखना है इसमें कि अप्रैल के अंदर जो है ये 2025 में ये चीजें सामने आ चुकी थी। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और जितने भी इधर कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी नॉलेज में ये सारी चीजें आ चुकी थी और ये कभी इम्कान था कि इन दी मंथ ऑफ मई ये चीज हो सकती है और इंडिया का इसमें कहीं ना कहीं बल्कि बहुत वाज़ेह तौर पे एक असर रसूख शामिल है। तो एंड ऑफ दी अप्रैल जो है ये खबर आ चुकी थी और नेशनल जो हमारा साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जिसे हम एनसर्ट कहते हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर पब्लिक के लिए इस चीज को सामने रखा गया। लेकिन
بینگ اے اسٹیٹ ہم اس میں پینیٹریشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, نہ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ بالکل خوف زدہ ہو جائیں کہ ان کا ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے, نہ جانے ان کے اب بینک اکاؤنٹس کا کیا ہوگا, ان کے سارے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا کیا ہوگا, اسپیشلی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن سے ان کی پیمنٹ کنیکٹ تھیں. تو کوئی بڑا نقصان جو ہے, لوگ اپنے ذہن میں اس خوف کے بجائے احتیاطی تدابیر کی طرف آئیں, پریکاشنز کی طرف آئیں, اور اس سے پہلے بھی اینسرٹ کی جانب سے یہ احتیاطی تدابیر کے لیے بتایا جاتا رہا ہے. لیکن جس تناظر میں یہ سب ہو رہا ہے, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈیا پاکستان کی باقاعدہ وار ہوئی ہے, اور اس میں اس پوری ڈیجیٹل ایرا کی وار میں جو کہ جدید ٹیکنالوجی پہ محیط تھی, اس میں سب سے زیادہ انڈیا کو سائبر فریم میں شکست ہوئی ہے, سائبر اسپیس میں شکست ہوئی ہے, اور اس میں پاکستان نے جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا ہے. اب کہیں نہ کہیں اس میں انڈیا کا ایک بڑا رول ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح پینیٹریشن بھی ہو, لوگوں میں بھی عدم اعتماد کی فضا قائم ہو, اور کہیں نہ کہیں گلوبلی انٹرنیشنلی پاکستان کو بھی اس میں جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکے, پاکستان کی سائبر ٹیکنالوجی کو ڈیگریڈ کیا جا سکے, جو ناممکن ہے. کیونکہ پاکستان کی ایک بہت مضبوط ٹیم ہے جس کا نام ہے ٹیم اسرائیل, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. اس میں بہت سارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں, پاکستانی لڑکے بھی اس میں ہیں, اور ان آفیشلز بھی, دوسرے ممالک کی بھی اس میں جو ہیں لوگ موجود ہیں, انڈونیشیا کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے. تو پاکستان کو ڈیجیٹلی سیکیور کرنے میں یہ ٹیم اپنا بہت زبردست کردار ادا کر رہی ہے, جس کو چائنا جیسا ملک جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے. امریکہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے, رشیا مانتا ہے اس بات کو. تو سائبر ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے میدان میں اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کی ٹیکنالوجی صفحے اول میں. ابھی 18 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس کا گلوبلی جو ڈیٹا ہے, اس میں اور بھی ممالک کے ڈیٹا اس میں شامل ہے, اور بھی ممالک کے یوزر اس میں, کیونکہ ایک گلوبل گیم ہے. جی جی جی. لیکن اس پورے ڈیٹا کو, اس پوری ساری چیزوں کو ایک جگہ منتقل کیا گیا ہے ابھی تک کی جو پوری اطلاعات ہیں, اور وہ ایک ایسی جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے جس کو ہو سکتا ہے ڈارک ویب پہ بھی بہت سارے لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ اس کو سیل کیا جائے گا اس ڈیٹا کو, یا بتایا جائے گا. تو اس سے پہلے اینسرٹ نے یہی اطلاعات اور یہی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بتا دی ہیں کہ جب تک وہ ڈیٹا سیل ہوتا ہے یا کہیں اور کسی اور کے ہاتھ جاتا ہے, تو آپ اپنی 2-وے ویریفیکیشن, اتھینٹیکیشن کر لیں, اپنے اکاؤنٹس پہ اپنے پاسورڈ چینج کر لیں خود سے. جو ایک یوزر اپنے تمام تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سیکیور کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر کر لیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مسائل ہیں. مطلب یہ کسی کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ, کسی انڈیویجول کے ساتھ یا کسی مخصوص طبقے کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس میں پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ جو وار ابھی ہوئی اس میں ان کے گریڈ اسٹیشن انڈیا کے ہیک ہوئے, ان کا پورا ڈیفینس سسٹم ہیک ہوا. تو انڈیا اس وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا غصہ, اپنا اشتعال نکالنے کے لیے وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر دکھائے, اسپیشلی ٹیکنالوجی اور سائبر کے میدان میں. تو یہ ابھی تک کی جو تمام تر اطلاعات آ رہی ہیں اس میں صرف لوگوں کو اپنے طور پہ کام کرنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹس, اپنی چیزوں کو انہوں نے سیکیور رکھنا ہے. باقی جو پیچھے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے پاکستانی ڈیجیٹل سائبر سولجرز جو کام کر رہے ہیں, چاہے پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے ہوں, کسی اور ملک میں بیٹھ کے کر رہے ہوں, وہ آپ اس پہ بالکل شیور ہو جائیں, آپ اس پہ اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں جس طرح پاکستان کی سرحدوں پہ ہمارے محافظ کھڑے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے اتنے قابل اعتماد اور اتنے باصلاحیت ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا ان کا کچھ بھی مطلب اس چیز کو بائی پاس نہیں کر سکتا. بے شک یہ ڈیٹا جو ہے ایک جگہ پہ پہنچ چکا ہے, ایک سرور پورا ایسا بن چکا ہے, ایک ایسی چیز, ایک ایسی ڈیوائس کہہ لیں یا ایک ایسی پورٹل کہہ لیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, اس کو کس طرح وہ یوٹیلائز کرنا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹریس آؤٹ یہاں تک تو کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام کا تمام ڈیٹا اس وقت کہاں موجود ہے, یہاں تک تو اب تحقیقات پہنچ چکی ہیں, لیکن اس کا اب مزید کیا استعمال ہو سکتا ہے اس پر جو ہے وہ ریسرچ چل رہی ہے. اچھا, لیکن یہ بھی عمر ایک پوائنٹ یہ بھی سامنے آتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں ہم سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حالیہ جنگ کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا بھارت کے ساتھ پاکستان کا, تو ہم نے ایک سائبر وار کے ذریعے ہی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو اس معاملے میں کہ اب جب کہ پہلے سے تھریٹس بھی موجود تھیں, تو وہ تمام تر سائبر ٹیک کمپنیز کے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اس طرح کی تھریٹس سے نمٹنے کے لیے یا سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے, اور پھر جس طرح سے ہم نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, اب تک کیا ہم اس تھریٹ کے ساتھ کچھ سیکیورٹی میجرز لے سکے تھے اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کا ایک بڑا لیک ہوا ہے؟
جی جی सिक्योरिटी मेजर्स تو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں اپریل کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو اسی میں لے لیے گئے تھے اور ہماری پاکستان ایئر فورس کی بھی اس میں ایک انوالومنٹ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا جوائنٹ ادارہ بنا ہوا ہے جس میں مختلف ادارے بھی شامل ہیں. ایئر فورس کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہم نے لرن کی ہیں, ہم نے ڈیولپ کی ہیں اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی. تو یہ سینٹرز بھی جو ہیں ڈیولپ ہو چکے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ان اسٹاف کو ٹرین کیا گیا. پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ان آفیشیل ٹیمز ہم اس لیے سمجھانے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائبر ایکٹیوسٹ جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو لڑکے کام کر رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے پیٹریوٹک بھی ہیں اور وہ نیکسٹ لیول پہ جا کے کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو اس سے 4 قدم آگے کا سوچ کے کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے طور پہ ہمیں بالکل مطمئن ہونا چاہیے, بالکل اسی طریقے سے جو میں آپ کو ایک ریلیونٹ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں ہے, ہماری فضائی حدود کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں, اسی طرح ہماری جو سائبر بارڈرز ہیں, جو ہماری سائبر ٹیکنالوجی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا اپنا سائبر اسپیس بھی بہت محفوظ ہے الحمدللہ. ہمارے کسی بھی ایسے چاہے وہ نیشنل لیول کی بات ہو یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو تو وہاں پہ اس طریقے سے کوئی انٹرونشن ہو نہیں سکتی. البتہ یہ جو ڈیٹا ہے کیونکہ ایک ڈکوائے بھی ہوتا ہے جب وار پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو دکھایا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے. تو ابھی تک جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں خبروں کے ذریعے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ 18 کروڑ سے زائد جو لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ ہیک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, ہو گیا, ایک جگہ پہ منتقل ہو چکا ہے, یہ بھی مان لیا جی ہو گیا. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگا؟ تو لوگ اپنے طور پہ تو پریکاشن بھی انہوں نے بتا دیا کہ اپنے طور پہ اپنے پاسورڈ چینج کریں, آپ احتیاط رکھیں, کوئی ایسا لنک نہ کھولیں جس کی وجہ سے ہیکرز جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکیں. کیونکہ ایسی خبروں کو, ایسی چیزوں کو بتانے کا سم ٹائم مقصد بھی پھیلانے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب لوگ اپنے سیکیورٹی میجرز لیں گے تو وہ گھبراہٹ میں کوئی ایسے لنک پہ جا سکتے ہیں, کسی ایسے ویب پورٹل, ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے مزید وہ ہیکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہیکر جیسے 90% قریب پہنچ گیا لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ایک آئی پی ایڈریس ایسا درکار ہوگا یا اس کو کہیں اپنی ماسکنگ اس نے کی ہوئی ہوگی تو اس پورٹل کے ذریعے اس کو صرف انٹرنس چاہیے ہوگی, ایکسس چاہیے ہوگا, تو وہ اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ اس خبر کو یہاں تک پہنچایا جائے. تو ہماری گورنمنٹ نے یہ سب سے اچھا اقدام کیا آج کی تاریخ میں کہ لوگوں کو اویئرنیس دے دیے, بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز ہوئی ہے, آپ اپنے طور پہ اپنی اپنی احتیاطی تدابیر انڈیویجولی سطح پہ آپ دیکھیں. لیکن جو نیشنل لیول کی چیزیں, جو ہمارے اداروں کی سطح کی چیزیں ہیں, جو ہمارے اپنے جو پالیسی میکنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی چیزیں ہیں, وہاں تک اگر کوئی پہنچنے کی سوچ رہا ہے, منصوبہ بندی بنا رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی ناممکن ہے. اور وہ ناممکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن ان خبروں کے ذریعے پینیٹریشن کر کے عوام میں بات پیدا کر کے یا انٹرنیشنلی یہ چیز دکھا کے کہ دیکھیں جی پاکستان میں جو ہے نا اس خبر کا اتنا اثر ہوا ہے, جبکہ یہ پورا ایک گلوبل گیم ہے. اب جب پاکستان کو کویت میں اتنی آسانیاں ہو رہی کہ آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویزا پالیسی میں آسانی ہوئی, اور بھی ممالک انٹرسٹ لے رہے ہیں, پاکستان کی ایک امیج بلڈنگ ہوئی ہے, پاکستان کا نہ صرف مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشین کنٹریز, یورپ کے ساتھ جو ہے بڑے اہم معاہدے فیوچر میں ہونے جا رہے ہیں, اس بجٹ کے بعد جو ہے بڑے ٹریڈ ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں. تو انڈیا کو یہ بات ابھی کھل رہی ہے ان کے, کیونکہ ان کی پوری سائبر ٹیم بہت برے طریقے سے جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر انڈین گورنمنٹ کے الائنس میں چلنے والی جو ان کی پرائیویٹ کمپنیز تھیں ٹیکنالوجی کی, ان کے معاہدے ٹوٹے ہیں ابھی. یہ بات اتنی زیادہ, تھوڑا سا ہمارا یہ ہے کہ ہمارا میڈیا یا ہماری لابنگ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں. بل ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ انڈیا کو ٹیکنالوجی کے میدان میں شدید ایک نقصان ہوا ہے جو اگلے 3 مہینوں میں کیلکولیٹ ہو کے فیگرز کی صورت میں سامنے آئے گا کہ جن کمپنیز نے انٹرنیشنلی انڈین وینڈرز کی سہولت لی ہوئی تھی, ان کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سہولت لی ہوئی تھی, ان سے ٹیکنالوجی کی سہولت لی ہوئی تھی, ایون سائبر اسپیشلسٹ ان کے لیے ہوئے تھے, یو اے ای کی بہت ساری کمپنیز نے لیے ہوئے تھے, پوری 99% انہوں نے لاٹ جو ہے وہ انڈینز کی بٹھائی ہوئی تھی. اب ان کا اعتماد وہ نہیں رہا, جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا تو اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکا تو ہماری کمپنیز کو کیا بچائے گا, ان کے لوگ کس قابل ہیں پھر. تو اب پاکستانیوں کے لیے تو اپرچونٹی کریٹ ہو رہی تھی, لیکن اب اس ڈیوریشن میں یہ جو سارا ایک منصوبہ کھل کے سامنے آیا ہے اس میں بڑا رول انڈیا اور اسرائیل کا ہے. اور یہ زیادہ دن کی بات نہیں, ابھی کچھ ہی اسی ویک کے اندر جو ہے مزید چیزیں ایکسپلور ہو جائیں گی, کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور ڈارک ویب کے اوپر کیا یہ ڈیٹا سیل ہوگا یا اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہیکرز کیا کریں گے, لیکن اس وقت ساری دنیا کے جو ہیکرز ہیں, چاہے وہ ایتھیکل ہیکرز ہوں, چاہے وہ نان ایتھیکل ہیکرز ہوں, یا وہ لوگ جو انڈیویجول سطح پہ لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں یا ان کی منی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس وقت بہت اسٹرانگلی ایکٹیو ہوئے ہیں.
اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی ایک ریجن میں یہ ہو رہا ہوگا، لیکن اس وقت رشیا جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑا ہائی لائٹڈ ہے اس معاملے میں. تو انٹرنیشنلی یہ ایک گلوبل گیم ہے، پاکستانیوں کو اپنی خود بھی وہ کرنی ہے، اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت، لیکن انڈیا پاکستان کے اس وار ایرا میں پاکستان ہی اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پر ہے، کہ وہ نظریں سب کی پاکستان کے اوپر ہی ہیں، ٹارگیٹ بھی پاکستان ہے، کرنے والا انڈیا جو ہے وہ کھل کے بھی چیزیں سامنے جب آئیں گی کچھ ہی دنوں میں تو اگین اسے ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور ان چیزوں کے بعد جو ہے یو ایس بیسڈ کمپنیز اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو جیسے کوئی پروف ملے گا انڈیا کی انوالومنٹ کا تو یہ انڈیا کے لیے ڈپلومیٹیکلی اب آگے چل کے ایک چیلنج بن جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا عمر یہ بھی بتا دیجئے مجھے کہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ گلوبلی 18 کروڑ صارفین ہیں جن کا یہ تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے، اور امکان ہے کسی حد تک کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کہاں اس کا استعمال ہوگا بھی اس کی ہم تحقیقات کریں. لیکن کیا اس تمام تر ڈیٹا میں کسی قسم کی کوئی حساس معلومات بھی ہیں، کچھ اس طرح کے سرکاری پاکستان کے ادارے یا ویب سائٹس بھی شامل ہیں جو ہیک کر لی گئی ہیں اور اس سے کسی بڑے نقصان کا جو ہے وہ خدشہ ہے؟ نہیں، اس میں انسٹیٹیوشنل کسی آرگنائزیشن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے. اور ماضی میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، جیسے ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ پہ کچھ دیر کے لیے انڈین ہیکرز نے اپنا کنٹینٹ لگا دیا تھا. تو بہت کچھ دیر کی بات تھی، منٹوں کی بات تھی، ان چند منٹس کے اندر پاکستانی جو ہماری سائبر ٹیم کی فورس تھی پوری، اس نے وہ ختم کر دیا تھا، اس کو مطلب ایتھیکلی طور پہ جو ہے ہم نے بچا لیا تھا. اب یہ جو اس وقت میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ پینیٹریشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب ہر آدمی اس وقت ڈیجیٹل اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے، اس کا اپنا سوشل میڈیا پورا ایک سیٹ اپ ہے، سب کے اپنے کریڈینشلز پاس ورڈز ہیں. تو جو بھی سنے گا اس خبر کو وہ سب سے پہلے جا کے چیک کرے گا، اپنی موبائل ایپ چیک کرے گا، اپنی بینکنگ ایپ چیک کرے گا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ایپلیکیشن چیک کرے گا، ای میل جا کے چیک کرے گا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اینسرٹ ہمیں بتا رہی ہے ڈائریکشنز کہ اگر آپ نے کہیں اپنے پاس ورڈ لکھ کے رکھے ہوئے کسی کو شیئر کیے تو چینج کر دیں، نہیں بھی اگر ایسا کیا تو احتیاطی طور پہ موڈیفائی کر لیں چیزوں کو. سیکنڈ یہ کہ 2 وے اتھینٹیکیشن کر لیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پہلے وہ کر لیں سیو، کیونکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہم اپنی انہی ڈیوائسز کے ذریعے، انہی موبائل فونز کے ذریعے، انہی گیجٹس کے ذریعے، لیپ ٹاپس کے ذریعے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ایکسس کی وجہ سے وہ آپ کے اس سسٹم کے ایکسس تک پہنچ جائے کوئی ہیکر، اور پھر اگر آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جو سرکاری ادارہ ہے، کوئی حساس ادارہ ہے، آپ کی کانفیڈینشیل چیزیں آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں تو وہ اس تک ایکسس نہ ہو. لیکن یہ کہنا یا اس طرف سوچنا یا اس طرف ڈائریکشن لے کے جانا اس پورے واقعے کی کہ جیسے ملک کی کوئی ایسی چیزیں ہیک ہو گئی ہیں یا اس طرح، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طریقے کی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، نہ نیشنل سطح پہ اس چیز کو کوئی بتایا گیا. البتہ پیچھے جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے کام ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں 24/7 ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کے خبروں میں آنے سے پہلے سے ہو رہا ہے. اور اس پہ زیادہ اچھے تدابیر کے ساتھ جو کام شروع ہوا ہے وہ mid of April سے شروع ہوا ہے، اور اب تک جو سچویشن ہے اس میں تو بہت زیادہ سیکیورڈ ہیں ہم. مطلب ہمیں اول تو دیکھیں نا، ہمارے پاکستان کے اندر اگر ہم اپنے سسٹم کا جائزہ لیں تو اتنی زیادہ ہماری انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دوسرا ملک جو ہے نا ان چیزوں کو ہیک کر کے ہمارا کوئی الیکٹریسٹی کا نظام یا ہمارا کسی بھی چیز کا نظام جو ہے نا وہ ہیک کر لیا جائے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے چیزیں تھیں، لیکن اس کو بھی بہت حد تک جو ہے ہم 10-12 سال پہلے ہی موڈیفائی کر چکے ہیں. PTCL کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اگر ہم ڈیجیٹل وے میں بتاتے ہیں تو ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانیوں کے ہیں، تو ان اکاؤنٹس کو بینکنگ سیکٹر، ہر بینک اپنی ایک علیحدہ سائبر ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو پرائیویٹلی اس کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ملکی سطح پہ بھی ان سب کو جو ہے ایک سائبر ٹیم ان کو علیحدہ سے سیکنڈ لیول پہ سیکیور بنا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیول اور سرکلز بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم ہر لحاظ سے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. ہاں، انڈیویجولی کسی کا کوئی بزنس ہے، جس طرح کچھ عرصے پہلے آئی تھنک 1 سال ہو گیا اس بات کو کہ ایک موبائل ایپ تھی کسی کیب کمپنی کی یا رائڈنگ کمپنی کی، تو وہ انڈیا نے ہیک کر لی تھی، اور کچھ مطلب 1 دن یا 18 گھنٹے تک وہ ہیک رہی. تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ بس انہوں نے یوز کیا اس کا، یعنی وہ لوگوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشنز تھی وہ چلی گئی ہوں گی. البتہ اس کے علاوہ اس طریقے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیونٹ ہو، سوورینٹی سے ریلیونٹ ہو. تو ایسی کوئی چیز جو ہے نا ابھی بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایسی خبریں آتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پینیٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھنے لگتے ہیں،
اور یہی شاید دشمن کی چال ہے کہ اس طرف دھیان لگایا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک دن کے بعد ہم یوم تکبیر اپنا سیلیبریٹ کریں گے. جس ایرا میں ابھی جس دور میں ہم یوم تکبیر کو سیلیبریشن کا پلان کر رہے ہیں وہ ایک بہت خاص ٹائم پیریڈ ہے. تو انڈیا کیوں نہیں اس ٹائم پیریڈ کو خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش رچا رہا ہوگا. تو اس نے بڑی اسٹرانگ ٹائمنگ رکھی ہے چیزوں میں, اور اس وقت انڈیا اکیلا اس گیم میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک پورا گلوبل گیم ہے, سائبر سیکیورٹی سے متعلق ہے. تو اس میں یقینی طور پہ اسرائیل کا, اس میں ان کے جو سائبر سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ ہوگی. اور پاکستان بھی اکیلا نہیں ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان کے جو الائز کنٹریز کے لوگ ہیں سائبر سیکیورٹی کے وہ بھی بیک اپ پہ کھڑے ہوئے. اور الحمدللہ ماضی میں بھی جو ہے وہ مل کے بڑے اچھے طریقے سے آپریشنز کیے گئے ہیں اور بڑے خاموشی سے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی ہر چیز کو ہمیشہ سیکیور بنایا گیا, اور ابھی بھی پاکستان کا سائبر سسٹم, پورا سائبر اسپیس بہت سیکیور ہے. مطلب اتنا مطمئن ہے پاکستانی قوم اور پاکستانی آفیشل کہ مطلب احتیاطی تدابیر اپنی جگہ, لیکن کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں. ہاں, عوام کو یہ ضرور آگہی دی جا رہی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, اینسر نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. انفارمیشن منسٹری ہو, ہوم منسٹری ہو, وہ سب منسٹریز ایک آفیشلی ایس او پیز کے ذریعے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں. لیکن کوئی بڑے ایسے خطرے کا ہماری سالمیت پہ, ہمارے نیشنل اداروں پہ یا ہمارے سیکرٹس لیک ہونے پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, انڈیویجول سطح پہ اگر کوئی اپنے اکاؤنٹس کی نہیں حفاظت کر پاتا ہے تو وہ اس کو بھی ہم انڈیویجول سطح پہ ہی جج کریں گے, لیکن ایسا کوئی بڑا خطرہ ابھی پاکستان کو درپیش نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہماری. ایک چیز اور مجھے لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہم جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ایپس صارفین یوز کرتے ہیں, تو ان کے اپنے بھی کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے, کچھ پرائیویسی کے حوالے سے قوانین موجود ہوتے ہیں. تو کیا اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر, جس کو ہم گلوبلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ 18 کروڑ سے زائد جو صارفین ہیں جن کا ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے, تو اب یہ جو قوانین موجود ہیں ڈیجیٹل پرائیویسی کے حوالے سے, کیا یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں؟ نہیں, وہ غیر مؤثر نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا تو رول انکرپشن کے متعلق ہوتا ہے زیادہ. کہ اگر کوئی بھی ایسی موبائل اپلیکیشن کی ہم مثال لے لیتے ہیں, واٹس ایپ کی لے لیتے ہیں, کیونکہ نمبر آف یوزرز بہت ہیں, کامنلی یوز ہوتے ہیں, تو واٹس ایپ کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دو لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, انکرپٹڈ ڈیٹا ہے, ان کی ساری چیزیں کانفیڈینشیل ہیں, کوئی ہمارے ڈیٹا بیس سے وہ چیزیں نہیں لے سکتا. یہاں جو چیز لیک ہوئی ہے یا جن جگہوں سے اس چیز کو لیا گیا ہے, اس کے پیچھے ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی اکاؤنٹ, ایک ہی آئی ڈی کو, ایک ہی نمبر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ایک ہی جی میل کی آئی ڈی ہے, اسی جی میل کی آئی ڈی سے جو ہے فیس بک آئی ڈی بھی بن رہی ہوتی ہے, اسی جی میل کی آئی ڈی سے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. مختلف ویب سائٹس جو ہیں وہ پیمنٹس میں جب ڈیٹا مانگتی ہیں, اسی ایک ہی چیز کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اویئرنیس نہیں دی اپنی قوم کو, یا ہم اپنے پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کی بھی بات کریں, تو یہ جنرلی مسئلہ ہے گلوبلی کہ پوری دنیا کے یوزرز کا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ یوزر اتنا نہیں سوچتا اپنی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کہاں پہ میں نے کون سی اپنی ای میل کو, کون سے اپنے نمبر کو رکھنا ہے, کس جگہ نہیں رکھنا ہے. تو جب ایک ہی چیز ہر جگہ استعمال ہو جاتی ہے تو وہ کامنلی جب ہیکنگ کے لیے جب بیٹھتے ہیں ڈیٹا کو, وہ سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے, تو ہر چیز کو کھنگالا جاتا ہے, سرچ کیا جاتا ہے, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کون سی ویب سائٹ پہ جو ہے زیادہ جو ہے نا کسی ملک کا وزٹ ہو رہے ہیں, یا وہاں پر زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے یوزر جا رہے ہیں. تو جب ان کو دکھتا ہے اچھا یہ ویب سائٹ ہے, اس ملک کے لوگ زیادہ یوزر ادھر جا رہے ہیں, تو وہاں سے پھر وہ اس ویب سائٹ کے ڈیٹا بیس سے ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ ویب سائٹ مثال کے طور پہ کینیڈا سے رن ہو رہی ہے, لیکن اس ویب سائٹ سے ان کو پاکستانیوں کا ڈیٹا مل گیا. نہ وہ ویب سائٹ پاکستانی اونرشپ میں ہے, نہ وہ ویب سائٹ کسی پاکستانی کی ہے, لیکن پاکستانیوں نے ایک کینیڈین کمپنی کی ویب سائٹ اس لیے یوز کی کہ وہ بہت اچھی کوئی سروس دے رہی تھی, اور لوگوں نے اس کی سروسز کو پسند کیا, اور لوگوں نے اپنے اسی ایک ہی جی میل اکاؤنٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہاں پر ایکسس لے لیا. تو دین وہاں سے ان کو, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ وہاں سے ڈیٹا مل گیا ان کو. اب یہ جو ڈیٹا کی کلیکشن ہوتی ہے, کلیکشن ہونے کے بعد جو ہے یہ کوئی ایک رات کا کام نہیں ہے, اس میں مہینوں لگے ہوں گے, وقت لگا ہوگا. اب جب ایک جگہ کسی کا پلان ہوگا, اس نے سب کلیکٹیولی ان ساری چیزوں کو ہیک کرنے کے بعد, ایک پوری ڈیٹا لسٹ آنے کے بعد, اب اس میں کریڈٹ کارڈ کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے, 2D 3D کارڈز ہوں, اس میں بائننس سے بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے, اس میں تو جو کرپٹو کرنسی میں لوگ کام کر رہے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل کرنسی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے.
ہر طریقے کا اس میں ڈیٹا شامل ہوگا جو 18 کروڑ سے زائد یہ ڈیٹا جا کے بنتا ہے. یہ کوئی اسپیسیفک کسی ایک چیز کا ڈیٹا نہیں ہے, نہ صرف سوشل میڈیا. ہاں سوشل میڈیا کا اس میں سب سے زیادہ میکسیمم رینج ہوگی, کیونکہ وہ سارے ڈیٹا, وہ ساری کنیکٹیویٹیز, وہ کانٹیکٹس, وہ آئی ڈیز جو ہیں میکسیمم سوشل میڈیا پہ ضرور یوز ہو رہی ہوں گی. اس وجہ سے ایک ہی چیز کو اگر ملٹیپل جگہوں پہ کسی یوزر نے یوز کیا, اور عموماً میکسیمم یوزر یہی کرتے ہیں 70-80%, تو اس لیے وہی ڈیٹا جو ہے ہیک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ہیکر کو, اور وہ کلیکٹیولی جب انہوں نے وہ ڈیٹا جمع کر لیا ہے تو کسی ایک جگہ پہ منتقل کر لیا, اس ڈیٹا کو رکھ لیا. اب اس کے بعد کا جو یقینی طور پہ اسٹیپ ہے وہ پینیٹریشن ہی ہے, اور اس سے ایک بڑا کوئی مسئلہ کریٹ کرنے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یہ لوگ, لیکن ان کو ناکامی اسی میں سلسلے میں ہوگی کہ چونکہ یہ چیز لیک ہو چکی ہے, پہلے سے خبروں میں آ چکی ہے اداروں کی نالج میں, تو انہوں نے اپنی سطح پہ جو ہے پروٹوکولز بنائے میں, اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. اگر ہم صرف پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو انشاءاللہ نہ پاکستان میں کوئی ایسی پینیٹریشن ہوگی, اور ابھی جو ہم نے پچھلے 12 گھنٹوں میں رسپانس دیکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرینڈنگ چل پڑی ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. اور الحمدللہ سائبر فورس بھی جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے, اتنے اچھے طریقے سے ہماری سائبر سیکیورٹی کا نظام چل رہا ہے, اور مزید مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک طریقے کا کھیل ہے, یعنی ان لوگوں کے لیے جو سائبر سیکیورٹی سے منسلک ہیں ان کے لیے ایک کھیل ہی ہے یہ, اور وہ اس کو ایک گیم کی طرح لے رہے ہیں, اور بڑا انجوائے کر کے وہ پاکستان کی سالمیت کو بھی محفوظ رکھیں گے, اور دنیا کو پروو بھی کر کے دکھائیں گے کہ دیکھیں جی یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہوا, یہ بھی چیلنج آیا. اور بہت شکریہ محمد عمر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سوشل میڈیا ایکسپرٹ انجینئر محمد عمر خان, اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے آج کی اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ 18 کروڑ صارفین کا جو ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے, اب اس کا کیا مصرف ہوگا, اور صارفین کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکتے ہیں, اس کے لیے کیا انسٹرکشنز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح سے دی جا رہی ہیں لوگوں کو. اس پر بات چیت کی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ بات چیت کریں گے بجٹ 2025 اور 26 کے حوالے سے جو 10 جون کو پیش کیا جا رہا ہے, اور ہر سال کی طرح کیا اس سال بھی اس بجٹ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی ایما پر ان کو خوش کرنے کے لیے جو بجٹس تیار کیے جاتے ہیں, کیا یہ ویسے ہی ہوگا, یا پھر اس سے ایک عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ ہم دیکھیں گے کہ مل سکے گا, خاص کر کے وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہر سال اور ہر مہینے اپنی تنخواہ سے ٹیکس تو کٹواتا ہے, لیکن اس کو جو برآت ملنی چاہیے اس ٹیکس کی کٹوتی کی صورت میں وہ نہیں مل پاتی ہیں. تو کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2025-26 کے بجٹ میں آنے والا ہے, اس پر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اکانومسٹ ہیں, ماہر معاشیات جناب عتیق الرحمان صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا عتیق صاحب پروگرام کے لیے. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو بجٹ 2025-26 ہے اس کا کیا ہدف نظر آتا ہے آپ کو, اور کیا عوام کی جو امیدیں ہر سال بجٹ سے وابستہ ہوتی ہیں اس سال بھی کچھ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ سمین. بات ساری یہ ہے کہ اس بار گورنمنٹ کا جو پلانز ہیں وہ یہ ہے کہ 17.6 ٹریلین کا بجٹ یہ ہوگا تقریباً. اب 17.6 ٹریلین کے بجٹ کی ایک بڑی لسٹ ہے جو اگر میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بجٹ کی لسٹ ہو, جو بھی بجٹ کے ریونیو کی ایکسپیکٹیشنز ہو, ڈائریکٹ ٹیکسز ہو, سیل ٹیکس ہو, کسٹم ڈیوٹی ہو, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہو, پیٹرولیم لیوی ہو, نان ٹیکس ریونیو ہو, یہ سارا ملا کر گورنمنٹ اپنا ریونیو بناتی ہے. اس میں جو کچھ بھی آپ کر لیں, بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو ضرور کم کرنا پڑے گا. جب آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریونیو کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریونیو سے ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے, یہ پرانی کہانی ہے جس کو ریپیٹ کرنا صحیح نہیں اس پروگرام میں, کہ ہمارے جو ڈیٹ کے فیگرز ہیں اور انٹرسٹ کے فیگرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ویری بگ فیگرز سامنے ہمارے آتے ہیں. تو ہم کیا ہوتا ہے, ہم ڈیٹ سروسنگ میں رہتے ہیں, ابھی یہ قرض لے کے وہ قرض اتارتے ہیں, یہ قرض لے کے سود اتارتے ہیں. تو اس میں ہمیں فسکل ڈیفیسٹس کو اپنے پورا کرنا ہے, میں بجٹ ڈیفیسٹس کو پورا ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو ان ون لائن جتنا ہو سکے کم کریں, اور جب ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں گے تو ہم اپنے ریونیوز کی شارٹ فال سے بچ جائیں گے, اور اس طرح ہمیں ڈیٹس پہ نہیں جانا پڑے گا. دیکھیے ایک اور پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے بڑا سیریس, اس کی کنسیڈریشن بہت ضروری ہے جب آپ بجٹ کے پروگرام میں بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ کی گروتھ ہے نا وہ پاسبل نہیں ہو رہی کسی طرح, اور وہ تبھی پاسبل ہوگی جب کہ ہم پالیسی ریفارمز بنائیں گے. پالیسی ریفارمز ہم تبھی بنا سکتے ہیں جب کہ ہمارا جو ہے نا بھروسہ
اپنی امپورٹ پہ سے ہٹ جائے گا اور ہم ٹوٹل اپنا لوکل کام کریں گے، یا نہیں تو ہم اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے اور امپورٹ صرف اس حد تک کر رہے ہوں گے جیسے ہم پہلے صرف پیٹرولیم پروڈکٹس منگاتے تھے یا مشینری منگاتے تھے. اب ہمارا کور اتنا بڑھ گیا، اتنا ایکسٹینڈ ہو گیا، اتنا ایکسپینڈ ہو گیا کہ آپ دیکھیں ہم فوڈ آئٹمس بھی منگاتے ہیں، کموڈیٹیز میں ہم پام آئل منگاتے ہیں، ٹی منگاتے ہیں، کافی منگاتے ہیں، پلسز منگاتے ہیں، حد یہ ہے کہ کاٹن بھی منگاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی بڑی لسٹ. تو اس نے کیا کرا ہے کہ یہ ایک بڑا پریکیریس سی سچویشن ہے، ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی ہے امپورٹ کے اوپر، ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، جس سے سب سے بڑا پرابلم جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ پلیز اس کو کنسیڈر کریں، بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی یہی بات کروں گا کہ 98% را مٹیریل، چاہے وہ فارماسیوٹیکل کا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ گڈ پروڈیوس کرنے کا ہو، چاہے وہ ویلیو ایڈیشنز پہ ہمیں چاہیے ہو یا ہمیں لوکل کنزمپشن کے لیے چاہیے ہو، ہم ہر قسم کا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں، لگ بھگ 98 سے 99%. میں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ اس سال کو یہ بنا لو کہ ہم 30 to 40% اپنا را مٹیریل خود بنائیں گے. تو اس تبھی پاسبل ہے جب پھر وہی بات آتی ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ہم اپنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو مراد دیں، اس کو آگے بڑھائیں. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس بجٹ میں اس کو ٹیکس ہالیڈے دے دینی چاہیے 5 سال کی، تاکہ ہم اپنا را مٹیریل یہاں بنائیں، ہم اپنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں چیزیں وہ ہم یہیں پہ کریں، وہ یہیں پہ ہم بنائیں. کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ ہمارے اندر بڑی کوالٹیز ہیں، ہماری مینوفیکچرنگ پروڈکشن ایبلٹیز بہت اچھی ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہیں، اور ہم میڈ ان پاکستان اینڈ پروڈیوس آف پاکستان پہ اگر محنت کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسا کرنے سے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ایکسپورٹ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ ہیں. صرف 2 ملکوں سے ہم ٹریڈ سرپلس پہ، ایک یو ایس اے اور ایک فلپینز. وہ بھی بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے. اگر ہم اس ٹریڈ سرپلس کو مینٹین کریں اپنے ہر ملک کے ساتھ، اپنے دوست ملکوں کے ساتھ، ابھی ہمارے بے پناہ پیار کرنے والے دوست چائنا، ابھی ہم نے دیکھا ہمارا کتنا ساتھ دیا، آذربائیجان، ترکیہ، یہ سارے ممالک، ان سے ہم کہیں کہ بھائی ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں آپ سے اور ہماری ایکسپورٹ بہت نیگلیجبل ہیں، آپ ہمیں اپارچونٹی دیجیے، ہمیں وہ چانس اور پریویلیجز پرووائڈ کیجیے جس میں آپ کی دوستی آپ نبھائیں. ہم آپ سے امپورٹ تو کر رہے ہیں ساری زندگی، لیکن ہماری ایکسپورٹس کو بھی تھوڑا فروغ دینے میں ہمیں مدد کریں. ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جائیں وہاں پہ، ہماری پروڈکٹس کو کریں، وہاں پہ ویئر ہاؤسز بنائیں، وہاں ریپرزینٹیشنز ہو چیزوں کی، وہ پروڈیوس جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں یا وہ پروڈکٹ جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں اس ملک میں یا عام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ویئر ہاؤس میں وہ اسٹاک موجود ہو، وہ آپ کے پاس اس کے سیمپلز موجود ہو. بہت ہی زیادہ ڈگنیفائڈ وے میں اور میگنیفیشنٹلی بہت ایکٹیو ایکسلریشن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اپنے ایکسپورٹس کو پھر $60 بلین پہ لا سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی سولوشن. ورنہ ہم بہت ساری باتیں کریں گے سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے، پھر یہی والی بات گھوم کر آئے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ وہ 150 بلین کے زیادہ سے زیادہ ٹیکسز اور ٹیکسز لگائے، مور ٹیکسز لگائے. کس پہ؟ ذرا اندازہ لگائیے. بسکٹس پہ، ڈبل روٹی پہ، پاپوں پہ، کیکس پہ، چپس پہ، مٹھائی پہ، سوپس پہ، ڈپس پہ، فلیورڈ میٹ سے، سیریلس پہ، ساسز پہ، آئس کریم پہ. یہ بچوں کی چیزیں ہیں، یہ وہ بچے کے باپ اس کو کامن آدمی پھر اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا اگر اس پر ایڈیشنل ٹیکسز لگا رہے. اور وہ کون سا ٹیکس ہے؟ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. نہیں سمجھ بھی نہیں آتا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، ایف ای ڈی یہاں پہ کہاں اپلیکیبل ہوتا ہے؟ ایف ای ڈی تو جہازوں کے ٹکٹ پہ اور مشینری پہ اور پتہ نہیں دوسری چیزوں پہ، آئرن اینڈ اسٹیل پہ لگا کرتے ہیں، ہیوی کموڈیٹیز پہ، ہیوی آئٹمس پہ لگا کرتے ہیں. موسٹ ڈیمانڈنگ چیزوں کے اوپر تو ایف ای ڈیز نہیں لگا کرتے، اور پھر آپ ان کا آلریڈی 17% کا سیل ٹیکس ہے، آپ اس پہ ایڈیشنل سیل ٹیکس لا کر کے اس کو 25% پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے سے باہر ہے میری کہ $150 بلین کا ایکسٹرا ٹیکس. تو یہ میں ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کو اپنے ٹیکسز کو کم کرنا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو جس حد تک وہ کم کر لیں، ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا لیں، تاکہ کامن آدمی جو بہت افیکٹ ہو رہا ہے، جو بہت پرابلم ہے، جو بہت قسمہ پرسی کا شکار ہے، نہیں پے کر پا رہا، نہیں خرید پا رہا، پرچیزنگ پیرٹیز بھی اس کی ختم ہو گئی، وہ کم از کم یہ ٹیکسز جو اتنے سارے دیتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو تھوڑے کم ہو تو اس کو ریلیف ملے.
صحیح. اچھا عتیق صاحب یہ بتائیے کہ اب جس تنخواہ طبقے کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کی ہم بھی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا, لیکن کتنی اینولی جو ایک لمٹ رکھی جاتی ہے جس کے حوالے سے ٹیکس کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے, تو جس کو اگر ہم متوسط طبقے کا تنخواہ دار طبقہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کی اتنی تنخواہ نہیں بڑھتی جتنے اس کے اوپر ٹیکسز امپوز کر دیے جاتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں کہ اگر ہم ٹیکسز نہیں لگائیں گے اور ٹیکسز کے ذریعے نہیں ریونیو جنریٹ کریں گے تو پھر ہمیں قرضوں پہ یا پھر عالمی مالیاتی اداروں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ عام آدمی پہ یا مڈل کلاس پہ ٹیکسز لگا کر قرضوں سے بچنے کا راستہ نکالا جا سکے؟ دیکھیں آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا. بات ساری ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سیلریڈ کلاس نے ریکارڈ ٹیکسز پے کی. سیلریڈ کلاس نے 391 بلین روپیز ٹیکسز کی مد میں صرف 9 مہینے میں پے کیے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ریٹیلر سے بھی زیادہ ہیں, نان کارپوریٹ سیکٹر سے بھی زیادہ ہیں, ٹوٹل کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیکسز سے بھی زیادہ ہے. اکیلا سیلریڈ کلاس اتنے سارے چیزوں کو فیس کر رہا ہے, اور ہو رہا کیا ہے کہ اس کی گراس انکم پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ اس کو نہیں ملتا اس کے ایکسپینڈیچرز کا. اور اگر اس کی ترقی ہوتی ہے یا اس کی سیلری بڑھتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کے سلیب بڑھ جاتا ہے, اور اس سلیب سے کیا ہوتا ہے اس بیچارے کی تنخواہ جب بڑی تو وہ اس کی خوشی کے بجائے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے, اس کی تنخواہ اور کٹ جاتی ہے اور وہ ٹیک ہوم اس کا اور کم ہو جاتا ہے. بس آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ اس کا انکم ٹیکس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ, اور وہ پیمنٹ کرتا رہتا ہے, اور وہ پیمنٹ اس کے لیے کوئی ریلیف کا سامان نہیں بنتی بلکہ ایک ٹارچر کا سامان بنتی ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز پے کرنے کے لیے کمپلسری ہے اس کے لیے, اور سگنیفیکنٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ سارے ٹیکسز پے کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اتنی بڑی قربانی سیلریڈ کلاس سے آلریڈی دے دی اور مزید دینے کو بھی تیار ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے, کم از کم 5 سے 7% کا سیلریڈ کلاس کو ریلیف ملے تاکہ وہ کچھ ٹیک ہوم اپنا سیریسلی لے کر جا سکے. آپ دیکھیں ہر چیز پہ اتنا ٹیکس ہے, ڈائریکٹ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس, وہ ایک برڈن میں ہے. اب وہ اگر وہ یہاں سے ڈیڈکشن ایٹ سورس کرا لیتا ہے اتنا بڑا ہیوی ٹیکس اور پھر آگے بھی جا کے ٹیکسز پے کر رہا ہے انڈائریکٹ ڈائریکٹ دنیا کے ہر شعبے میں ہر کام پہ, تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے بیچارہ. تو سیلریڈ کلاس تو بڑی پس رہی ہے, اور آئی تھنک سیلریڈ کلاس کے فیور میں بات کرتے ہوئے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کی جو فائنینشیل برڈنز ہیں اور اسٹرینز ہیں جو بڑے پریکیریس ہیں اس کو ضرور اس بار بجٹ میں دور کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ بات آئی ایم ایف تک بھی پہنچی ہے, اور کوئی بات میں نے سن لی کہ 2.5% کی بات ہو رہی, تو 2.5% سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کم از کم 5 to 7% کا ریلیف تو ملنا چاہیے. صحیح. اچھا عتیق صاحب تھوڑا سا ہم آپ سے اس وقت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یقیناً اس بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں بھی ایک خطی رقم مختص کی جائے گی, لیکن کچھ ایسے منصوبے بھی ہیں جو ہر سال بجٹ میں جن کے لیے رقم تو مختص ہوتی ہے لیکن وہ منصوبے تاحال مکمل نہیں ہو پاتے ہیں. ایسا ہی ایک منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کا M6 موٹر وے کے حوالے سے کہ وہ اب مزید اس کی جو تکمیل ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آج وفاقی وزیر علیم خان صاحب نے جب وزٹ کیا اور اس منصوبے کے بارے میں ان کو بریفنگز دی گئیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو تاجر برادری ہے, اب ان کی سپورٹ سے اور اس کی حمایت سے ہی یہ منصوبہ جلد مکمل ہو سکے گا. تو ہمیں کتنا اس وقت ڈفرنس نظر آتا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, دونوں حکومتوں کے درمیان, کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ترقیاتی منصوبے مستقل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں؟ دیکھیے کافی زیادہ دقت والی سچویشن ہے, سفوکیشن ہے اس بات میں کافی. آپ دیکھیں اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو ماشاءاللہ کراچی کو تو بہت زیادہ ترقی کرنی چاہیے اور ایسے پرابلم سے آنا چاہیے. اور میں نے کب کہا بزنس کمیونٹی کے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے تیار نہیں ہے. یہ باتیں اگر سامنے لائی جائیں تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی اس میں آگے آ کر کے ضرور کوآپریشن کرے گا, اور آگے بہت سارے منصوبوں میں کام کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. اگر پروفٹ موٹیو بنتا ہے اس کو کرنے کے بعد اور اس کو سیف ریٹرنز آتے ہیں تو وائی ناٹ, اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. لوکل انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات اگر کھل کر کی جائے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا. لیکن بات ساری یہی ہے, آپ کچھ بھی پلان کریں, اس پلان کو آپ اس کے فائنل اسٹیج تک پہنچائیں, اس کے فل اینڈ فائنل اسکیلز تیار کر کے اس پر کام کریں اور جن کو ایک پالیسی ریفارم کے تحت کریں کہ یہ ہمیں کرنا ہے.
डू एंड डाई ये हमें करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आई थिंक द बिजनेस कम्युनिटी इज प्रिपेयर टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। और कब मना किया है, हमेशा तैयार है और अभी भी तैयार है। मैं तो इसके साथ साथ ये आप बात कर रही हैं ये हाईवेज और मोटरवे की बात कर रही हैं, मैं तो यहाँ तक बात कर रहा हूँ कि हमारे पोर्ट्स में बड़ी कंजेशन है और इस कंजेशन को दूर करने के लिए जहाँ दुनिया के दूसरे मुल्कों में बेइंतहा मिनी पोर्ट्स होते, हमें अपने शहर में मिनी पोर्ट्स भी बनाने हैं और अपने जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनकी ड्रेजिंग को और उनकी बर्तों को ठीक करना है। ये हमारा एक ऐसा मैरीटाइम का काम होगा जिसकी वजह से हम अपने नेबर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे जो कि लैंड ऑफ कंट्रीज है, कोई 10, 12, 11 कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज इस बात के अंदर करें कि हम कब उनको ये फैसिलिटेशंस दें कि वो आके हमारे पोर्ट फैसिलिटीज को यूज करें। और उसमें सबसे मौसर जो है वो कराची के दोनों पोर्ट हैं, केपीटी और पोर्ट कासिम। जी, और इस M6 प्रोजेक्ट के हवाले से जो बात की जा रही है कि कराची पोर्ट को अब मोटरवेज के साथ लिंक कर दिया जाएगा और कराची से पेशावर तक इन्हीं मोटरवेज को इस्तेमाल करते हुए जो तिजारती कॉरिडोर है उसको मजीद मजबूत बनाया जाएगा, तो आप समझते हैं कि ये एक कराची के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है? एब्सोल्युटली, ये बहुत जबरदस्त बात है। एक इकोनॉमिक रेजिलियंस होगा, ये कामयाबी होगी। जो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पोर्ट पे जाने का एंट्रेंस का भी एक ही रास्ता है, एग्जिट का भी एक ही रास्ता है। पोर्ट के अंदर भी कंजेशन है, कंटेनर्स पड़े हैं, कई दफा ऑफलोड होके पड़े, कभी दफा ऑनलोड नहीं हो सके किसी वजह से। तो बाहर हम देखते हैं कि माल निकलने का भी एक ही रास्ता है, माल के जाने का भी एक ही रास्ता है। इससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजेशन पैदा हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। टाइम कंज्यूम हो रहा है, पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है और क्या हो रहा है, चीजें टाइम पर नहीं हो पा रही। तो इसमें हमें लॉस मेकिंग एंटिटीज को बनाने से बेहतर है इसको प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाया जाए। और ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम इसको प्लान करें इस तरह कि इसको अपने रिंग रोड्स या लिंक रोड्स या हाईवेज के साथ इसको मुंसलिक कर दें और इसके लिए कोई रास्ते इस तरह से निकालें, विच इज पॉसिबल। सब जगह हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये चीज मुमकिन है। फिर वही बात है कि जिस फ्रेमवर्क को हम बनाएं उसको आखिर तक तकमील तक पहुंचाने पे हम कंसिस्टेंट रहें और परसिस्टेंटली इस पर काम करें। देखिए कराची की डेवलपमेंट पूरे मुल्क की डेवलपमेंट है, कराची के पोर्ट्स की डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। कराची डेवलप होगा, पूरा मुल्क डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ये वो शहर है जिसने अपना दिल सीना सबके लिए खोला हुआ है और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिनी पाकिस्तान है कराची। तो इसके डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो बिल्कुल आगे आकर होनी चाहिए और बहुत जोर शोर से होनी चाहिए। जो हमारे पास ड्रॉबैक्स रह गए हैं, ये टाइम कंज्यूम हो गए हमारी चीजों के ऊपर, वो हमको जितने जल्दी हो काम करके इसको एक्सेलरेट करके इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करना है। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी कराची की, आई कैन एश्योर यू उतना अच्छा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद थे और हमने बजट 2025-26 और इस वक्त कराची में जो M6 मोटरवे प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से अलीम खान साहब ने वादे किए हैं, वफाकी वज़ीर ने उस पर कुछ गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि ये तमाम तर वादे आया कि जल्द अज जल्द हकीकत भी बन सकेंगे या फिर माजी की तरह महज वादे ही रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल कुछ मज़ीद मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ ज़मीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।